बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और जिस तरह से आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई रोज़ से जिस वक्त का हम इंतज़ार कर रहे थे या जिसकी भरपूर तैयारियाँ भरपूर जोश व जज्बे से जारी थी, अब वो लम्हे, वो दिन, वो वक्त आ गया है जहाँ हम SCO कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम की 2 रोज़ा इजलास की बात कर रहे हैं। 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है और इसके लिए भरपूर तरीके से जहां हम तैयार हैं, वहीं बहुत सारी अगर बातें कहें या बहुत सारे ऐसे अहम मामलात जो अभी तक जिनके ऊपर फोकस किया जा रहा था, उनको हल करने या उनकी शुरुआत करने का वक्त भी आ गया है। नाज़रीन, जहां हम ये चीज़ें डिस्कस करें और जिस तरह से हमने ये भरपूर तैयारियां जिनका आगाज़ भी देखा और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो ये कहना यकीनन बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी दारुल हुकूमत को मेहमानों की भरपूर इस्तकबाल के लिए दुल्हन की तरह सजाया है। तैयारियां मुकम्मल की हैं, ना सिर्फ सजावट के हवाले से बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से भी खातिर ख्वाह इक़दाम किए गए हैं। अब जिस तरह से हमने पाकिस्तान में चीनी वफ़द की आमद की सूरत हाल देखी, पुरजोश इस्तकबाल किया गया है चीनी वफ़द का, और जिन मंसूबों के हवाले से या जिन डेवलपमेंट के हवाले से हम कुछ अर्सा कबल ज़िक्र कर रहे थे, अब वो वक्त आन पहुंचा है कि उन मुआहिदों का आगाज़ होगा या इन मंसूबों का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह होगा। क्या क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इस पर इन डिटेल आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमानों से जानेंगे कितना खुशाइंद है ये वक्त पाकिस्तान के लिए। हम मेज़बानी के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए आने वाला वक्त कितना चैलेंजिंग साबित हो सकता है या किन ग्राउंड्स पर काम करने की मज़ीद या फोकस करने की ज़रूरत है, उसको भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। सजाद तरीन साहब हैं, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। चाइना मीडिया ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एहतसामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी खुशामदीद कहना चाहेंगे। और एहतसाम साहब, आपसे हम डिटेल्स जानेंगे, इसीलिए मैंने अपने इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा कंपोज रखा कि हम आपसे सारी अपडेट्स जानें। बिलखुसूस चाइनीज़ वफ़द जो आया, जिसकी आमद का हमने देखा कि भरपूर इस्तकबाल उनका किया गया और बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए वक्त, जिसके लिए हम तैयार भी हैं और आने वाला जो वक्त है उसके लिए भी पुरजोश हैं। सर, फरमाइएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये हम सब जानते हैं कि CPEC के दूसरे मरहले की बात की गई थी जब बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस हुआ था, बेल्ट एंड रोड फोरम 10 साल मुकम्मल होने पर, और दूसरे मरहले में शी जिनपिंग जो कि चीन के सदर हैं, उन्होंने 8 निकात पेश किए थे, खास तौर पर कि किन डायमेंशंस में हमने आगे बढ़ना है। हमने देखा कि बीजिंग में खास तौर पर बड़ी मसरूफियात रहीं, चाहे वो पाकिस्तान की निगरान हुकूमत का वक्त हो या फिर मौजूदा हुकूमत ने जब से टेक ओवर किया है तो मुख्तलिफ वज़रा, जिसमें मनसूबा बंदी और तरक्की, और उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले तवानाई के हवाले से भी, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी, चाहे वो सिंकियांग में हुकूमत कॉन्फ्रेंसेस हो या बीजिंग में कॉन्फ्रेंसेस हो, और इसके अलावा पाकिस्तानी सफारत खाने में मुलाकातें हों, वज़ीर ख़ारिजा समेत तमाम लोग यहाँ आते रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबों के हवाले से चीनी हुकूमत से और चीनी अथॉरिटीज से बातचीत जारी रखी, जिसमें तवानाई के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, मवासिलात के हवाले से, ग्रीन एनर्जी के हवाले से मुख्तलिफ शोबों में बातचीत होती रही, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो तवानाई के मसाइल हैं उसके हवाले से भी कुछ पेपर वर्क हुआ। कुछ अर्सा कबल की जो इत्तलात थी उसमें ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान की तरफ से पेपर वर्क मुकम्मल है, और जब वजीर आजम चीन के SCO के मौके पर पाकिस्तान का विजिट करेंगे तो उस दौरान कोशिश ये की जाएगी कि तमाम जो मुआहिदे हैं उन पर दस्तखत हो सके और CPEC के दूसरे मरहले को तेजी से आगे लेकर जाया जा सके। इसीलिए हम देख रहे हैं कि चीनी वफ्द में मुख्तलिफ वज़रा समेत रिफॉर्म कमीशन के लोग भी मौजूद हैं, और पाकिस्तान की जानिब से भी उम्मीद ये की जा रही है कि जो बातचीत हो चुकी है, जो चीज़ें तय हो चुकी हैं पहले से, उन पर दस्तखत के साथ आगे बढ़ा जाए। ठीक है, यकीनन ये वक्त बहुत खुशाइंद है। डॉक्टर साहब, इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे? पाकिस्तान और चीन के माबैन जिस तरह से अभी एहतसाम साहब ये बात कर रहे थे कि CPEC के दूसरे मरहले का खुशाइंद तरीके से आगाज़ होने जा रहा है, कितना हमारे लिए, जब हम मौशी बहरान की बात करते हैं, उससे निमटने की बात करते हैं या सियासी हलचल को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो ये वक्त कितना इंपॉर्टेंस का हामिल है? सर, ये बताइएगा। और उसके बाद चाइनीज़ डेलीगेशन की आमद, ये कितना खुशाइंद है? देखिए हुमा, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। आपके सवाल में ना 2-3 सवालात हैं। पहले आ जाते हैं चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर। चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात एक तो देरीना है, बड़े गहरे हैं, और उसको 3 सतहों पे हम देख सकते हैं। पहले तो रियासती सतह के ऊपर, जिससे स्टेट लेवल ऑफ एनालिसिस कहते हैं।
1960 کی دہائی میں جو ہمارے تعلقات بڑھے ہیں اور بڑھتے چلے گئے ہیں وہ صرف معاشی نہیں ہے، اس کے اندر سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، اور پھر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ یعنی ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے۔ JF تھنڈر کی آپ بات کریں، J-10C کی بات کریں، J-31 کی پروکیورمنٹ کی بات کریں، ٹینک کی ڈیولپمنٹ یا ریڈار سسٹم کی آپ بات کریں، یا نیول فریگیٹس کی آپ بات کریں، چائنا پاکستان کوآپریشن بڑا زبردست ہے اور اس میں ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ اور پھر دونوں ممالک کے درمیان میں جو سی پیک ہے، جس کو اکنامک کنیکٹیوٹی کا نام دیا جا رہا ہے، اور اب یہ ریجنل کنیکٹیوٹی پروجیکٹ بڑھ گیا ہے۔ پہلے تو صرف پاکستان اور چائنا اسے اون کر رہے تھے، لیکن جب سی پیک 2 کی بات کی جاتی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بیکاز سی پیک 2 کے اندر آپ کے جو ممالک اس میں شامل ہو رہے ہیں، سعودی عرب اور UAE، جہاں جو انرجی کا سورس ہیں، اور جس کی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن کو ایک جب تک آپ فیڈ نہیں دیں گے تو پروڈکشن آپ کی نہیں ہو پائے گی۔ پھر رشیا اور ٹرکی 2 اور ممالک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرکی اور رشیا جو ہے یوریشیا کے اوپر ہیں اور یورپ کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے پاکستان اور چائنا سے نکل کر ڈفرینٹ ریجنز کی کنیکٹیوٹی کی اس وقت بات ہو رہی ہے۔ اگر ریجنل سطح پہ اوپر آپ دیکھیں، جس کو ریجنل لیول آف انالیسس کہتے ہیں، کہ ریجن کے اندر بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جہاں پہ بھارت کی پالیسیز کی وجہ سے نیبرنگ کے اندر ایک آپ کو ریزنٹمنٹ نظر آ رہی ہے، اور پھر ریجن کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج کا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریجن کے درمیان میں کنیکٹیوٹی کیسے اور غربت کس طرح سے دور کی جائے۔ اور پاکستان نے جو سمٹ آ رہی ہے اس میں جو پروپوزل ہے کہ غربت کو کس طرح سے مٹایا جائے، اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ بین الاقوامی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پہ چونکہ ملٹی پولر ورلڈ ہو رہی ہے، جس کو آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ کہتے ہیں، انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن کی رول پلے کرتی ہیں، اور ان انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن یعنی SCO کے اندر اگر آپ چائنا اور رشیا کے بعد کوئی امپورٹنٹ نیشن دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان ہے، چونکہ 3 مظہر ہمارے سامنے ہیں۔ آخری بات کر رہا ہوں، ایک مظہر یہ ہے کہ US کا جو انفلوئنس اینڈ پاور ہے وہ ریورسل کے موڈ کے اندر ہے۔ دوسرا رائزنگ سینٹرز آف پاور، چائنا اور رشیا، ٹرکی، برازیل اور ساؤتھ افریقہ، اور تیسرا جو ہے ریسرجنس آف مڈل رینج پاور، جو انڈونیشیا، پاکستان، ٹرکی، ایجپٹ، سعودی عرب اور ایران شامل ہیں۔ تو پھر پاکستان، رشیا اور چائنا کے بعد چائنا اور پاکستان کی دوستی جو ہے اس SCO کے اجلاس میں ریجن کی کنیکٹیوٹی کے حساب سے، کلائمیٹ چینج کے حساب سے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حساب سے، ایجوکیشن اینڈ ریفارم پیکیج کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یقیناً امپورٹنس کی حامل بھی ہے، اور اس میں ہمیں تمام امور پر ڈیولپمنٹ بھی نظر آئے گی۔ جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل جو بات ہو رہی تھی، ہم انہی پوائنٹس کو ریز کرتے ہوئے یہ سوال آگے لے کر جائیں گے۔ ایک جانب جہاں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ SCO سمٹ بہت امپورٹنٹ ہے، وہیں دوسری جانب پاکستان میں سیاسی مستقبل کس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں، اس کو بھی ہم ضرور کنسیڈر کریں گے۔ یہ سجاد ترین صاحب، سر جس طرح سے ابھی پاک چائنا دوستی کی تو بات ہے، وہ دیرینہ ہے، اور وہ تعلقات یقیناً وہ سمندر سے گہرے اور جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پہاڑوں سے اونچے ہیں، اس کا تو عملی نمونہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن پاکستان اور رشیا کے ساتھ جو تعلقات کی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی، جس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، اب پاکستان کی پوزیشن آنے والے وقت میں آپ کتنی اسٹرینتھن ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا کے جو بڑے لیڈر ہیں، جس میں چین کا صدر ہے، پیوٹن ہے، انہوں نے ایک بات یہ محسوس کی کہ اب ایک ملک تنہا ترقی نہیں کر سکتا، اب خطے ترقی کریں گے۔ خطے پورے کو ترقی کرنے کے لیے انہوں نے شنگھائی تنظیم کی ایک بنیاد رکھی۔ یہ بنیادی طور پر چائنا اور روس نے شروع میں رکھی، جس میں ایران کو شامل کیا گیا، تاجکستان کو شامل کیا گیا، باقی لوگوں کو شامل کیا، ہمیں بطور آبزرور رکھا گیا، اور پھر بعد میں ہمیں اس کا باقاعدہ ممبر بنا دیا گیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ دنیا کے یہ جو طاقتور ملک ہیں، جو وسائل رکھنے والے ملک ہیں، خطے کے ملک جو ہیں، چاہے وہ روس ہو چاہے وہ چائنا ہو، انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اب ترقی جو ہے وہ تمام خطے کو ساتھ لے کے، خطے کے ممالک کو ساتھ لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے، تاکہ غربت ختم کی جائے، بے روزگاری ختم کی جائے، اور جو وسائل ہیں وہ جو ہے انسانی نسل پہ لگائے جائیں، اور انسانی نسل جو ہے وہ آگے بڑھے۔ جیسے اس کا ابھی تک اس کو اس طرز پہ ہو جانا چاہیے تھا جیسے نیٹو ہے، لیکن اس طرز پر ابھی نہیں ہو سکی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، ان میں اور ہمارے درمیان تناؤ ہے۔ اس کانفرنس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ جب انڈیا ہمارے سامنے بیٹھا ہوگا، جب بات چیت آئے گی تو ایک تناؤ ضرور ہوگا، اس میں نظر آئے گا۔ اس تناؤ کو یہ بڑے ممالک جو ہیں یہ ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہم ساتھ مل کر چلیں گے تو پھر پورا خطہ ترقی کرے گا، پورا خطہ غربت، بے روزگاری اور جہالت سے اس کی جان چھوٹے گی۔ یقیناً ایسے ہی ہے سر، بڑی اہم بات آپ کریں۔ احتسام صاحب، سر آپ کی جانب آئیں گے، جس طرح سے پاک چین دوستی کی بات ہو رہی ہے، تعلقات کی بات ہو رہی ہے، سی پیک کا دوسرا مرحلہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ٹیکنالوجی اور انرجی کرائسس کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت سارے معاہدے جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، جن پر دستخط ہونے کے امکانات ہیں۔
पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला एनर्जी क्राइसिस है, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये हल हो सकेगा? आप ये देखें कि हम पावर जनरेशन से हटकर और अब इस पॉइंट पर आ गए हैं कि किस तरीके से आवाम पर बोझ कम किया जाए, क्योंकि जाहिर है वो एक इंटरनल प्रेशर है जो इस वक्त बहुत ज्यादा है। 60 अरब की बात अभी वजीर आजम साहब कुछ अर्सा पहले कर रहे थे, और मेरी इतलात ये है कि कुछ इस मामले में चीनी कंपनियों के साथ भी पेशरफ्त है, जहां थोड़ा सा हमारा कर्जा 2041 तक बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी जो इस वक्त जो हमें फौरी तौर पर जो प्रेशर है अवाम पर, उसको थोड़ा सा शायद कम करने में मदद मिले, और शायद इस हवाले से भी कुछ इस किस्म की बाज़गश्त है कि कुछ होने जा रहा है, कुछ मुआहदे इस किस्म के होंगे। बाकी जहां तक जनरेशन की बात है, हमारे पास सुखी किनारी पावर प्रोजेक्ट जो है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, वो अपने बेहतरीन मराहिल में है और सीपैक के दूसरे मरहले में भी उसे शामिल किया गया है, और इसके अलावा दीगर जो पावर जनरेशन के जो वसाइल हैं उन पर भी बात की जा रही है। तो लाजमी है कि तवानाई हमारा सबसे बड़ा मसला है, लेकिन मैं आपके सवाल से थोड़ा सा आगे बढ़ूं, जो फिल वक्त हमें बुनियादी मसला है, वो मसला पाकिस्तान में चीनी कंपनीज का, चीनी शहरियों का, चीनी मंसूबों का और सीपैक के जो मंसूबे हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से, जिस पर बार बार बात की जा रही है। इवन अब मुश्तरका सिक्योरिटी एजेंसीज की भी बात की जा रही है। तो इस दौरे में अगर आप तमाम चीजों को, मैं समझता हूँ, शायद अब एक तरफ रख दें, और जो सिक्योरिटी का मसला है, ठीक है, जिसमें हालिया वाकया भी शामिल है, उसको आप अगर बुनियाद समझें तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर होगा हमें समझने के लिए। और उसमें जो बिल्कुल डायरेक्ट मैसेजेस हैं चीन की जानिब से पाकिस्तान को, वो दो हैं। एक तो ये कि आपने तहफ्फुज हर सूरत करना है, और दूसरी चीज जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम है, जिसके लिए चीन डायरेक्टिव्स नहीं देता, चीन मुदाखलत नहीं करता, चीन की पॉलिसी ये नहीं है, लेकिन चीन बारहा ये बात ओपनली कह चुका है, और अब हमारे पार्लियामेंटेरियन भी ये एतराफ कर चुके हैं कि मीटिंग्स में ये कहा गया कि आप अपने सियासी इस्तेहकाम की तरफ तवज्जो दें। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब एनर्जी से ज्यादा हमें इन दो मसाइल की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो है 2 पॉइंट्स रेज किए हैं। एक मैं डॉक्टर मुनव्वर से डिस्कस करना चाहूँगी, एक सजातरीन साहब आपसे। ये जहां हम सियासी हलचल की बात करते हैं, सियासी तनाव को ख़त्म करने की बात करते हैं, और इस चीज़ को हमेशा हम एसोसिएट करते हैं कि मौशी इस्तेहकाम तब तक नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा। सर, इस जानिब हमारे सियासतदानों को सोचना होगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो एनर्जी क्राइसिस की आपने बात की थी ना, मैं इसको एनर्जी क्राइसिस या हमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन का मामला नहीं है, उसकी मैनेजमेंट का मामला है। अगर इसको नटशेल में हम बयान करें, हमारे पास कैपेसिटी प्रोडक्शन से जो हमारी नीड है उससे गालिबन डबल इस वक्त हो गई है, लेकिन हमारे मुआहदे जो हैं उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, जिसमें से 5 कंपनीज़ के साथ रिव्यू भी हो गया है। जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, देखें, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसी की वजह से तो कहा जाता था कि डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है, लेकिन दुनिया ने देखा कि डेमोक्रेटिक इंडिया इतना स्टेबल नहीं है जितना अनडेमोक्रेटिक चाइना स्टेबल है। बिकॉज स्टेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टर वो आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन मूव हो, और जॉब्स क्रिएट हों, और एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़े और आपके रेवेन्यूज़ बढ़ें। तो इनफैक्ट स्टेबिलिटी जो है वो, अगर पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है आप, पॉलिटिकली आप के अंदर हम आगे नहीं मौजूद, तो आप फिर माशी जो इन्वेस्टमेंट है उसको अटैक नहीं कर सकते। सही सर, पाकिस्तान के जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी का है, क्या आपको लगता है एट द सेम टाइम जहां सिक्योरिटी इश्यूज जिनको हाईलाइट किया है एहतसाम साहब ने, वहीं पाकिस्तान मेज़बानी भी कर रहा है इस समिट की, सर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में हमारी पोजीशन इतनी स्ट्रांग होगी कि हम दुनिया को ये बावर कर सकें, बिलखुसूस अफगानिस्तान के मामले पे, कि अफगानी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसकी रोकथाम को मुमकिन बनाया जाए? देखिए, पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान के बाहर से उनकी तारें हिलाई जाती हैं, होस्टाइल एजेंसीज हैं। ये मैं बात नहीं कर रहा, यूनाइटेड नेशंस की इस हवाले से रिपोर्ट है, फेटफ की इस हवाले से रिपोर्ट है, कहाँ से दहशतगर्दी को, टेरर फाइनेंसिंग कहाँ से हो रही है, इलीगल वेपन्स की तरसील कहाँ से हो रही है। अभी इस वक्त क्वाड्रिलेटरल मीटिंग हुई जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया और ईरान उसके अंदर शामिल थे, और फिर वहाँ पे अफगानिस्तान से किस तरह, बल्कि ये अमेरिकन थिंक टैंक्स का भी ये कहना है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पीस है वाशिंगटन डीसी के अंदर, कि जो अफगानिस्तान है वो दोबारा रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं और ज़्यादातर दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करेंगे। वजह यही है कि चाइना पाकिस्तान का जो जॉइंट कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है उसको डिस्टर्ब किया जाए। अलबत्ता पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेजर्स लिए हैं, कैपेबल एनफ है, इनको टैकल कर सकती है, लेकिन अगेन आई वुड से कि जब तक जॉइंट एफर्ट्स नहीं डाली जाएगी, और जो कि डाली जा रही है, जब तक इस मसले को हम हल नहीं कर सकते। सजातरीन साहब, सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? बिलखुसूस इस बात को मैं जोड़ना चाहूँगी कि जब तक अंदरूनी हालात, अंदरूनी हलचल, अंदरूनी तनाव नहीं बेहतर होगा, हम बैरूनी चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। देखें, अंदरूनी तनाव को कम करने के लिए हुकूमत तो कोशिश कर रही है,
لیکن بات یہ ہے کہ یہاں مختلف قوتیں جو ہیں، مختلف طاقتور قوتیں جو ہیں، ان کے اپنے بھی مفادات ہیں. اگر ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں تو امریکنز کی بھی جو ہے نا کچھ ایک رائے ہوتی ہے، وہ بھی اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر پاکستان کی جو صورتحال ہے، اب دیکھیں بات یہ آج ہم دہشت گردی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں. یہ 1982 میں آپ کو بتا رہا ہوں، میر غوث بخش بزنجو نے لاہور پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی، میں اس میں موجود تھا، میں اس کو کور کر رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ایکشن کیا، اب اس کا ریئیکشن آ رہا ہے، وہ ریئیکشن ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی افغانی جو ہیں کبھی ہمارے سفارت خانوں پر حملے کرتے ہیں، کبھی کیا کچھ کرتے ہیں، کوئی موقع وہ پاکستان سے نہیں جانے دیتے. اور پاکستانی حکومت کو بھی پتہ ہے، یہاں کی ایجنسیز کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، کون ان کو یہ سارا کچھ کر رہا ہے. یہ ابھی رپورٹس کا ذکر کیا گیا، یہ جو رپورٹس دینے والے ہیں یہی تو ان کے پیچھے ہیں، یہی تو طالبان کو کر رہے ہیں. جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہ ان کو لے آتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو ملک میں سیاسی صورتحال ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے 1-2 سال میں. پر بھی ایگری کریں گے کہ دنیا کی نظریں، صرف خطے کی نہیں پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں کہ پاکستان SCO سمٹ کا میزبانی کر رہا ہے، کتنے بھرپور انداز میں تیاریاں ہو رہی ہیں. وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات کہیں نہ کہیں بگاڑ کا شکار ہیں. سیاسی طور پہ میں اس تناؤ کو کیسے حل کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سیاسی تناؤ جو ہے یہ حل ہو سکے گا. یہ اسی طرح چلتا رہے گا اور ہمیں اسی کے دوران کام کرنا ہوگا. دیکھیں بات یہ آج بھی آپ دیکھ لیں جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کانفرنس کرانے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے ہمارے ملک کی، بہت بڑی اس میں ملک کے لیے بہتری ہوگی. لیکن دوسری جانب ایک گروپ ایسا ہے نا جو اس کو نہیں ماننا چاہ رہا، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی گروپ آئے، کوئی 200-400 لوگوں کا یا 2000 لوگوں کا ڈی چوک پر آ کر بیٹھ جائے یا ان کی بات مانی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ان کو اسلام آباد میں نہیں گھسنے دیا جائے گا. دنیا کی بڑی لیڈرشپ یہاں آئی ہوئی ہے، ہم ان کو کیا بتائیں گے، دنیا کو کیا بتائیں گے ہم؟ تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، ہونی چاہیے کہ ہم نے گھسنا ہی نہیں ہے اس وقت. یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم چل رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی تو کچھ ہے نا، ان کے پیچھے بھی تو کچھ ہے، ان کے کندھے پہ بھی تو کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کے کندھے پہ کس نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. ورنہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب بات یہ انہوں نے ہی دھرنا دیا ہوا تھا جب وہ پشاور اسکول کا واقعہ ہوا، تو پھر دھرنا ختم ہو گیا تھا نا اس پر کہ ملک پریشانی میں ہے، ختم کیا جائے. تو یہ کوئی 1-2 ہفتے پہ آگے بھی کر سکتے ہیں اس احتجاج کو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ اس موقع پر ان کا کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. واپس آتے ہیں ٹاپک پہ. کیا غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ چینی ماڈل ہمارے سامنے ہے جس پر فوکس کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے ذرا ڈیٹیلز شیئر کیجیے گا سر. دیکھیں چینی ماڈل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ تو ایک ایسا مثالی ماڈل اب بن چکا ہے جس کی بازگشت جو ہے وہ اقوام متحدہ تک میں ہے، اور سب اس کی دنیا معترف ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک بڑی تعداد کو غربت سے نکالا. اب اس پروگرام کی اگر آپ صرف مجھ سے ڈیٹیل لینا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف اس پروگرام کو انیشیٹ کیا گیا، بلکہ ابھی بھی کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں ان تمام لوگوں کو جن کو غربت سے نکالا گیا ہے ان کو واپس غربت میں نہ جانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ شفٹ موو ہو گیا، کچھ شفٹ کر دیا گیا اور اب تمام چیزیں ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ جو لو الٹیٹیوڈ اکانومی ہے اس پر بہت کام کیا جا رہا ہے. جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو شامل کرنے کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے. وہ علاقے جہاں کچھ موومنٹس ہیں جو ماضی میں رہی ہیں ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا جو مرکز ہے وہ یہ سوچ ہے کہ ہمیں مل کر آگے چلنا ہے. میں ابھی جو آپ گفتگو کر رہی تھیں اگر اس کو اس سوال سے ریلیٹ کروں، ایک وقت میں ہمارے موجودہ پرائم منسٹر پچھلے دور میں یہ بار بار کہتے رہے کہ ہمیں قومی حکومت کی ضرورت ہے. میں اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو قومی انتظامیہ کی ضرورت ہے. حکومت تو جن لوگوں نے کرنی ہے وہ سارے مل کر بیٹھ بھی جائیں، لیکن جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی اس پیج پر ہونا ضروری ہے. ہم ابھی بہت شور کر رہے ہیں کہ SCO اجلاس بہت امپورٹنٹ ہے، اس وقت کسی کا دھرنا نہیں ہونا چاہیے، اس وقت کوئی احتجاج نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ ان احتجاج کو روک سکیں گے جو پاکستان کے شہر اسلام آباد کے علاوہ ہو رہے ہیں؟ نہیں روک سکتے. اگر نہیں روک سکتے تو SCO اجلاس امپورٹنٹ ہے یا پاکستان کا مستقبل امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت ضروری تو ہے اجلاس کروانا، جو کہ ہو جائے گا، لیکن مستقبل کے لیے ہماری پالیسیز کیا ہیں
ہم اکثر پروگرامز میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے 2024 2025 سے لے کے 2027 28 30 تک ایون بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں فیس کرنے کے لیے، جو کہ پاکستان کی سفارتی سطح پر بھی اور پاکستان کی معاشی سطح پر بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم اسے ایڈریس نہیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یا ان چیزوں پر فوکس کرنے کے لیے ہمارے پالیسی میکرز یا مینجمنٹ ہماری جتنی بھی ہے اس وقت وہ کس پوزیشن میں ہے؟ کیا وہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ آنے والے ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں، بالخصوص مستقبل میں جو ہم چیزیں فیس کرنے جا رہے ہیں؟ یا ایک جانب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، دوسری جانب اتنی ہی الارمنگ سچویشن بھی ہمارے سامنے ہے۔ سر، نمٹنے کے لیے کون آگے آئے گا یا پھر کس کے سر پہ یہ صحرا سجے گا کہ وہ ان تمام چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر سکیں؟ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان مختلف مشکلات سے گزرتے ہوئے اس نے ترقی کی منازل طے کی۔ آج پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو 1947 میں تھا۔ پاکستان کی سیکیورٹی ہو، پاکستان کی اکانومی ہو، پاکستان کی سوسائٹی ہو، پاکستان کی پالیٹکس، البتہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، اور ریفارم بھی سارے پالیٹکس میں بھی چاہیے، اکانومی میں بھی چاہیے، سوسائٹی میں بھی چاہیے۔ چائنا سے آپ کے اچھے رشتے ہیں، آپ چائنا سے ریفارم سیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، آپ امریکہ کی پوری ایک طویل ہسٹری ہے، تاریخ ہے ریفارمز کی، آپ وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن چاہیں تو نہیں، آپ کو لینا پڑے گا، ادروائز آپ آ کے نہیں چلیں گے۔ آپ نے اگر سی پیک کو وائبرنٹ بنانا ہے تو آپ کو ریفارم کرنے پڑیں گے، اور ریفارم صرف آپ کو اکانومی میں نہیں کرنے پڑیں گے، ریفارمز آپس میں انٹر لنکڈ ہے، آپ کو سیاست میں بھی کرنے پڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان میں برج کریں، ان کے مطالبات کو آرٹیکولیٹ کر کے حکومت تک پہنچائیں۔ اب یہ جو پرانی روش ہے نا، جو پرانی سیاست ہم کرتے تھے، دیکھیں یہ سارا پاور کے لیے کیا جا رہا ہے، اس پرانی روش کو آپ کو چھوڑ کے اب ملک پاکستان کو آپ کو نظر میں ڈالنا ہوگا، نہ پارٹی اے، نہ پارٹی بی، نہ پارٹی سی۔ اور یہ جو اپوزیشن کو دیوار سے لگانے والی روش ہے، اس سے اسٹیبلٹی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ میرا یہ میں کہنا ہے کہ آپ کو کسی دیکھیں، پاور کا جو استعمال ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ٹیبل پر بٹھائیں اور نیگوشیٹ کر کے معاملے کو ٹھیک کریں۔ آخر اس کا حل بات چیت ہے، کسی نہ کسی سٹیج پہ کرنا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ سمٹ کا یہاں پہ ہونا SCO کا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، آئسولیٹ نہیں ہے، پاکستان از اے ویری انٹیگرل پارٹ آف انٹرنیشنل کمیونٹی۔ نمبر 2، یہ پاکستان کا تاثر خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، دہشت گردی کی وجہ سے، اکانومی اور سیاست کی وجہ سے، وہ امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور سفارتکاری کا مرکز ہے۔ پہلے انور ابراہیم صاحب تشریف لائے جو ملائیشیا کے پرائم منسٹر تھے، سعودی ڈیلیگیشن آیا، اب یہاں پہ سمٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریجن کے اندر جو کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور انڈیا بھی ایٹ ون اسٹیج مجبور ہوگا، بیکاز اگر آپ سوال کریں گے میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ انڈیا کس طرح اس وقت ٹربل کے اندر ہے۔ سر، سوالات کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اس کو مینشن ضرور کر دیں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، انڈیا کا اس وقت 3 سطحوں پہ آپ دیکھیں، انڈیا کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے اس میں BJP اتنی پاورفل نہیں ہے جس طرح ماضی میں پاورفل تھی، انہوں نے سیٹیں کم لی ہیں۔ دوسرا، انڈین سوسائٹی جو ہے وہ فریگمنٹڈ ہے، پولرائزڈ ہے، اس میں پولیٹیکل اینڈ سوشل کوہیسونیس نہیں ہے، بین المذاہب اور ایتھنیسٹی کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پہ وہاں پہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ریجن کی بنیاد پہ، چاہے وہ مالدیو ہے، بھوٹان ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، وہاں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور سب چائنا اور پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے کہا میں گوادر کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا جا رہا ہوں، اور پھر چائنا اور پاکستان وہ ہیں جو ان کو سیکیورٹی اینڈ اکنامک اپلفٹ کے لیے ان کو معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست کے اندر چاہے یوکرین کا معاملہ ہے یا غزہ کا معاملہ ہے یا بین الاقوامی نظام میں تبدیلی کا معاملہ ہے، اس میں اگین چائنا اور پاکستان کی پلیئر ہیں۔ اگر چائنا ایک رائزنگ پاور کی حیثیت سے، پاکستان مڈل رینج پاور کی حیثیت سے اس کے اندر اہم کردار ادا کریں، تو اس سارے حوالوں سے جو سمٹ کا ہونا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پاکستان ریفارمز کے حوالے سے کوئی بات چیت آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہی والی بات آتی ہے کہ دوستوں سے تو آپ سب دکھ سکھ شیئر کر سکتے ہیں، کیا پاکستان چائنا سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے کہ ریفارمز کے حوالے سے بھی ہمیں ڈکٹیشنز نہ صحیح لیکن ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں یا سجیشنز بیسڈ کوئی پالیسی بنا دیں؟ نہ فقط پاکستان لیکن مسلم دنیا، افریقن دنیا کا ایک پورا ڈیلیگیشن چائنا جا چکا ہے، انہوں نے چائنیز ماڈل کو دیکھا ہے، آبزرو کیا، اور یہ جا کے اس کو اڈاپٹ بھی کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ چائنا کا جو 12 رکنی ڈیلیگیشن پرائم منسٹر لی کوئنگ کی سربراہی میں آیا ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو فارن آفس، ان کے فارن آفس کے عملے کے علاوہ جو ان کا پلاننگ اینڈ ریفارم کمیشن ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، چائنا کی جو انٹرنیشنل جو ڈیولپمنٹ کے کمیشن ہے وہ بھی یہاں پہ ان کے اراکین موجود ہے، اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ رشیا کا 72 ممبرز پر مشتمل ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف SCO کو اٹینڈ کرنے نہیں آ رہے،
وہ ہیوی انڈسٹری کا معاملہ ہو, انفراسٹرکچر کا معاملہ ہو, نارتھ ساؤتھ جو انرجی کوریڈور ہو اس کا معاملہ ہو, انویسٹمنٹ کا معاملہ ہو, ٹریڈ کا معاملہ ہو, سیکیورٹی کا معاملہ ہو, ان سب کے اوپر گفتگو کریں گے. تو اس وقت پاکستان کے پاس بہترین اپرچونٹی ہے, سوائے اس کے کہ اگر آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لے کر آئے جس کا اشارہ اعتصام صاحب نے کیا, تو پھر آپ ان اپرچونٹیز کو بروئے کار نہیں لا پائیں گے. اس کے لیے سیاستدانوں کو سوچنا ہے کہ وہ پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا فقط اپنے ذاتی مفادات پر مبنی گفتگو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. سجاد الدین صاحب, کلوزنگ ریمارکس سر آپ سے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو اس شنگھائی تنظیم جو تعاون تنظیم کا اجلاس ہے, اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسرا, ہمیں اپنی سوچ پر بھی تبدیلی کرنی چاہیے. کمیونسٹ روس کے ہم خلاف ہیں, کمیونسٹ چائنا کو ہم دوست سمجھتے ہیں, دونوں ہی کمیونسٹ ممالک ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر انڈیا کا سیکولرزم, ہم کہتے ہیں وہاں سیکولرزم ہونا چاہیے, اپنے ہاں ایسی چیزیں نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ہمیں ساری اپنی سوچ میں جو ہے تبدیلی لانی ہوگی. دنیا کے ساتھ ہمیں مل کے چلنا ہے, چاہے اس میں انڈیا ہو, چاہے اس میں روس ہو, چاہے اس میں چائنا ہو. آپ اس بات سے تو ایگری کریں گے نا, تبھی ہو سکتا ہے جب ذاتی مفادات کو سائڈ پہ کر دیں. دیکھیں, ذاتی مفادات ہے, پھر یہ ہمارے ہاں یہ جو ایجنڈا مختلف چل رہا ہے نا, مختلف سیاسی جماعتوں کے اپنے ایجنڈے نہیں ہیں, وہ باہر کے بھی ایجنڈے ہیں. یہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کو اپوزیشن دیوار کے ساتھ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے کیا کرے حکومت, ان کو کوئی ہار پہنائے ان کے گلے میں. سر اب یہ بات تو یہی صرف ہم سمیٹ سکتے ہیں, اور اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اور قیمتی تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. ناظرین, کہ ان کے فالوورز جو ہیں ان سیاسی رہنماؤں کی بات کریں یا پھر ایسی سوچ, ایسے ایجنڈے, ایسے پروپیگنڈے کو جو پروپیگیٹ کر رہے ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے ان کے فالوورز کیا پاکستان کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اپنے فالوور کے سیاسی مستقبل کو دیکھ رہے ہیں, یہ فیصلہ آپ کا ہے. آپ سے اجازت لیں گے, اللہ نے کے پاس.